रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? ये नाम अल्लाह ने रखा, कुरान में भी शहरु रमजान, अरे बोलो ना शहरु रमजान, ये नाम किसने रखा? अल्लाह ने रखा। रमजान के माने क्या मालूम? आप सोचोगे तो अक्ल हैरान होगी। रमजान के माने आते किसी चीज को जलाना, बोलो किसी चीज को जला देना, उसको राख बना देना। राख समझते हो ना? पाउडर बना देना और फिर उसको हवा में उड़ा देना। तो रमजान के ये माने किसी चीज को जलाना, राख बनाना और फिर हवा में उड़ा देना। अब सवाल होता है इतना मुबारक महीना आता है, इसमें जलाना क्या है, राख क्या बनाना? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने नाम रमजान रखा इसलिए कि इस महीने में मैं मेरे बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा। अल्लाह कहते मेरे तमाम बंदों के गुनाहों को जमा करूंगा और रमजान का महीना आएगा, अल्लाह कहते जला दूंगा, सबके गुनाह जला दूंगा, राख बना दूंगा, हवा में उड़ा दूंगा। ईद का चांद आएगा, मेरा बंदा ऐसा होगा कि उसने कोई गुनाह किया ही नहीं। करेंगे बोलो, करेंगे ना इंशाअल्लाह। इफ्तारी करेंगे बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए रमजान के रोजे में भी सवाब, सहरी करने में भी सवाब, इफ्तारी में भी सवाब, और साथ में बोलो भाई तरावी पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे बोलो ना। कुरान नहीं पढ़ सकते, कम से कम तरावी में एक कुरान तो सुनेंगे ना इंशाअल्लाह। भाई सब करेंगे बोलो, करेंगे, रातों को जागेंगे इंशाअल्लाह, तरावी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, रोजा रखेंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, अरे सहरी करेंगे, इफ्तारी करेंगे। लेकिन अब मैं खुल के बता रहा हूँ तीसरी बात, एक गुनाह ऐसा है अगर मैं करता हूँ या आप करते हो, मैं करता हूँ कि या आप करते हो, अगर वो गुनाह हम लोग करते हैं अल्लाह हमारे रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह हमारी तरावी को कबूल, बल्कि मैं आपको खुल के कहूँ रोजा रहने दो, तरावी रहने दो, सहरी रहने दो, इफ्तारी रहने दो, अगर ये गुनाह मैं और आप करते हैं अल्लाह मौत के वक्त कलमा भी नसीब नहीं करेगा। वो बात पर मैं आ रहा हूँ, वो कौन सा गुनाह है? रोजा शुरू करने से पहले, ए जवानों, रमजान के आने से पहले देखो ये गुनाह मैं कर तो नहीं रहा हूँ। क्या गुनाह? अगर मेरी माँ या मेरा बाप अगर हमसे नाराज है, कसम परवरदिगार की, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा, अल्लाह रोजे को कबूल नहीं करेगा। मेरे जवानों, आज हमारी माँ हमसे बहुत दुखी है, सच बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? आज हमारा जवान माँ को गाली देता है। हाँ ये जवान बैठे माँ को गाली देते, माँ की गाली, अल्लाह अकबर। अरे कितने जवान कभी ये नहीं सोचते, सही में हमारी माँ रात को रोती है, वो माँ रोती है, इसलिए रोती है कि अल्लाह 5 बच्चों को बड़ा किया, 5 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं संभाल सकते। बेचारी एक बेटे के घर पे उसकी बीवी बोलेगी अब तुम्हारे अम्मा अब्बा को बोलो टाइम पूरा हो गया, दूसरे के घर में फिर टाइम पूरा हो गया, अब तीसरे के घर में माँ बाप ने हमको कभी घर से निकाला, माँ बाप ने कभी हमको इतना जोर से मारा, कभी माँ बाप ने ये कहा ये मेरा घर है, मेरा बेटा निकल जा। आज बेटा इत्मीनान से बोलता है माँ बाप को घर से निकल जा। वो 9 महीने तक माँ ने पेट में रखा, क्या दुख उठाया, 2 साल तक छाती से लगाया, हमने वॉमिट की, माँ ने अपने हाथों में उठा लिया, हमने पेशाब किया, माँ ने हाथों में रख लिया, हमने पाखाना किया, माँ ने हाथों में रख लिया। अरे हम पूरे ठंडे होकर आए, माँ ने अपने हाथों से नहलाया धुलाया और हमको सीने से लगाया। अरे वो रात याद करो जब हम बीमार होते थे, रात को उठा कर माँ ने दवा पिलाया है। अब अपनी ठंडी लग रही है लेकिन अपनी चादर हटाकर अपने बेटे के ऊपर चादर डाली है, वो हमारी माँ। अरे बोलो वो हमारी, ये चादर डालने वाली हमारी माँ, दवा पिलाने वाली हमारी माँ, हमारी गंदगी को साफ करने वाली हमारी माँ, अरे हमें 9 महीने तक पेट में रखने वाली हमारी माँ, 2 साल तक छाती से लगाने वाली हमारी माँ। हम गलती करें, बाप नाराज होता था, मारने आता था, बीच में कौन आती थी? माँ। बाप कितनी मर्तबा माँ के ऊपर हाथ उठा लिया, लेकिन माँ ने हमको अपने सीने से लगा लिया। हम पास हो गए तो माँ ने चूम लिया, फेल हो गए माँ ने डांटा, लेकिन रात को सोने से पहले फिर पेशानी को चूम लिया। वो माँ मेरे को तो समझ में ही नहीं आता। जब मैंने ये सुना मौलाना कितने लोग माँ के ऊपर हाथ भी उठाते हैं, वो हाथ कट क्यों नहीं जाता, वो हाथ मर क्यों नहीं जाता, वो हाथ बर्बाद क्यों नहीं हो जाता? अपनी माँ पे हाथ उठाते हो, अपनी माँ को आंखों से डराते हो, अपनी माँ के सामने ज़बानें खोलते हो। अफसोस है जबलपुर वालों, मर जावे आदमी, डूब के मर जावे ऐसी गद्दारी से। वो माँ बेचारी क्या बोलती मालूम घर में, क्या हुआ? आज मेरा बेटा बहुत गुस्से में। बेटा गुस्से में, डरती कौन है?
یہ زندگی. بیٹا غصے میں ماں ڈرتی ہے. ارے کاش میں وہ وقت ہوتا کہ ماں غصہ کی ہوتی اور بیٹا ڈر کے کانپتا ہوتا اور اس کانپنے پر اللہ جنت کا دروازہ کھول دیا ہوتا. تو کون کون تیار ہے بھائی تیسرے کام کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ کام ہے. رمضان کا روزہ کام نہیں آیا. ارے بولو رمضان کا روزہ. سچ بتاؤ ہمارے نبی نے کبھی بد دعا کی؟ نہیں بولو نا بد دعا کی. ارے بولو ساتھ میں بولو نبی نے بد دعا کی؟ بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین بولی. ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی لیکن جبرائیل نے بد دعا کی اور اس پر آمین ہمارے نبی بولے. جبرائیل نے بد دعا کی برباد ہو جائے وہ کلمے والا، برباد ہو جائے وہ مسلمان، ہلاک ہو جائے وہ مسلمان جس کے ماں باپ اس کو ملے اور پھر بھی وہ جنت والا نہ بنے. اس پر ہمارے نبی نے آمین کہا ہے. آج ہماری ہم لوگ کی دکان کی اوپننگ ہوتی نا، مکان کی اوپننگ ہوتی ہے. ہاں کبھی ہمارا کام اٹک جاتا ہے، مولانا کے پاس جاتے ہیں، اے مولانا تعویذ دے دے. ارے کوئی جاتا مولانا میری دکان پہ دعا کر لے. ارے کوئی کہتا مولانا میرے مکان پہ دعا کر لے. بلکہ کتنے لوگ کیا کہتے ہیں، یہ مولانا کا پاؤں میرے گھر میں آوے نا بس میرا گھر بن جائے گا. غلط ہے میرے دوستو. مولانا کے پاؤں میں برکت ہوگی، مولانا کی تعویذ میں برکت ہوگی، مولانا کی دعا میں برکت ہوگی، لیکن اللہ کی قسم اس سے زیادہ ہماری ماں کی زبان میں برکت ہوگی. آج روزی کا معاملہ کھلوانا ہے تو ماں سے دعا کروا لے. چلو ایک حدیث سنا رہا ہوں، سنو گے نا؟ سب جوان بیٹھے. اے جوانوں جب ہم صبح کرتے ہیں، بولو جوان لوگ جب صبح کرتے ہیں اللہ فرشتوں کو پوچھتا ہے. اللہ کو سب معلوم، بولو اللہ کو. پھر بھی اللہ بتانے کے لیے فرشتوں کو پوچھتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے. اللہ کہتا ہے یہ جوان نے صبح کی ہے، فرشتوں بتاؤ اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو اس سے بہت راضی ہے، اس کا باپ تو اس کو بہت دعا دیتا ہے. اللہ کہتا ہے میرے عزت کی قسم جس کی ماں باپ راضی ہوتے ہیں اس جوان کے روز صبح میں جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہوں. اور وہی نبی نے کہا کہ جب فرشتہ آ کر یہ کہتا ہے اللہ اس کی ماں تو گھر میں رو رہی ہے، اس کا باپ اس سے 1 سال ہو گیا بات نہیں کرتا اور یہ تو ماں کی طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، ماں کے پاس آنے کو بھی تیار نہیں ہے. اس وقت اللہ کہتا ہے میری قسم کہہ دو فرشتوں اعلان کر دو ایسے جوان کے روز صبح میں 2 جہنم کے دروازے کھول دیتا ہوں. ایک واقعہ بتا کر یہ ٹاپک ختم کروں گا، لیکن آج ارادہ کرو بھائی، کرو گے انشاءاللہ، ورنہ رمضان تو بیکار ہے میرے دوست. آنے سے پہلے تیاری شروع کر دو، کرو گے نہیں انشاءاللہ. ایک واقعہ سناؤ آپ کو. ایک صحابی، بولو کون؟ یہ صحیح میں یہ رولا دیتا ہے واقعہ. ایک صحابی تھے. اچھا سچ بتاؤ صحابی کون ہے؟ نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابی کون ہے؟ میں آسان تعریف بتاؤں. صحابی وہ ہے جس سے اللہ راضی، وہ اللہ سے راضی. بولو اللہ اس سے کہے میں تجھ سے راضی، وہ کہے میں اللہ سے. کھرے قرآن کریم میں لکھا صحابی کون ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابی وہ ہے، بولو جس سے اللہ. ایک صحابی مدینہ پاک میں، سننا ماں کی کیا خدمت کرے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. کتابوں میں لکھا وہ صحابی اتنی خدمت کرتے تھے کہ ماں جب تک پانی نہیں پیتی تھی وہ پانی نہیں پیتے تھے. ماں کھانا نہیں کھاتی، بولو وہ کھانا اب بس پورا دن ماں میری 100 سال عمر ہو گئی ماں کی. بولو کتنی عمر ہو گئی؟ ایک دن وہ صبح آئی، وہ صحابی گئے ماں کے پاس گئے، ماں آج اٹھ نہیں رہی، ماں صبح ہو گئی، ماں اٹھ نہیں رہی. وہ صحابی نے یوں حرکت دی، پتا چلا ماں اللہ کو پیاری ہو گئی. بولو انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ سب کو بلائے، سب نے کہا تمہاری ماں چلی گئی اللہ کے پاس، تمہاری ماں چلی گئی. میرے دوستو جب کسی کو شوق لگتا ہے نا تو اس کو کچھ پتا نہیں چلتا کیا ہوا. بولو ہے نا. وہ ایسے کیسے بیٹھ گئے وہ صحابی، میری ماں چلی گئی. کیسے چلی گئی؟ میری ماں کل رات کو تو میرے ساتھ میں کھانا کھائی، کل رات کو تو ہم نے باتیں کی، میری ماں چلی گئی، بغیر بولے چلی گئی. میرے دوستو وہ ماں کو غسل کے تختے پہ لٹایا گیا، وہ ماں کو کفن کا کپڑا پہنایا گیا. جب جنازے کی نماز کا وقت آیا سب نے کہا آؤ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں. بیچارے لڑکھڑاتے آئے، ماں کے جنازے کی نماز پڑھی یا پڑھائی.
اس کے بعد جب جنازہ جانے لگا ان کو برداشت نہیں ہوا، صحابی تھے، برداشت نہیں ہوا، جب لوگ جنازہ لے کے جانے لگے زور زور سے چلانے لگے، میری ماں، میری ماں واپس آ جا، میں رات کیسے گزاروں گا ماں، میں کھانا کیسے کھاؤں گا، میں پانی کیسے پیوں گا، ماں آ جانا، ماں واپس آ جا، یہ کہہ کر جنازے کی طرف دوڑے۔ لوگ سمجھ گئے یہ جنازے کو پکڑ کے کھینچیں گے، سب نے ان کو پکڑ لیا، یہ دھڑام سے زمین پہ گرے۔ بہت دیر کے بعد ہوش آیا، سب نے وہ صحابی کو سمجھایا ماں ہے، انتقال ہو گیا، چلی گئی۔ وہ صحابی نے کہا اس لیے نہیں روتا، اس لیے نہیں روتا کہ میری ماں چلی گئی، اس لیے روتا اب اللہ جنت کا دروازہ نہیں کھولے گا، اب اللہ میرے جنت کا دروازہ، پہلے یوں نظر کرتا تھا تو میرے جنت کا دروازہ نظر آتا تھا، جب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئی جنت کا دروازہ نظر آنا ہی بند ہو گیا۔ میرے پیارو، وہ لوگ تھے جو ماں کے لیے بہت کچھ کرتے تھے۔ آپ اجازت دو تو ایک بات سناؤں، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے جن کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا، حیوہ، بولو کیا نام، ساتھ میں بولو نا کیا نام، او ماشاءاللہ حدیث پڑھاتے تھے، بولو کیا پڑھاتے تھے، حدیث، قرآن کی تفسیر، اور جب پڑھاتے تھے نا لمبا چوڑا مجمع بیٹھتا تھا اور وہ کرسی پر بیٹھتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، لمبا چوڑا مجمع۔ ان کی ماں بہت بری ہو گئی تھی، کن کی، حیوہ کی، بولو حضرت، ماں کیا ہو گئی تھی، وہ بوڑھی ماں کو سمجھ میں نہیں آوے، بھائی نہیں سمجھ میں آوے، صحیح میں کہتا ہوں، آج میری اماں بھی بہت بری ہو گئی، بہت بری، نہیں سمجھ میں آتا، وہ حضرت حیوہ کی ماں کو بھی سمجھ میں نہیں آوے، کیا کرے معلوم ہے، جب حدیث کا سبق پڑھاتے ہو وہ بیچ میں آوے، پورے گیدرنگ، پورے مجمع کے بیچ میں آوے اور آ کر کیا کہے، این ابن حیوہ، میرا بیٹا کہاں ہے، حیوہ کہاں ہے میرا بیٹا، وہ ماں کو نظر نہیں آوے، بوڑھی ہو گئی تھی، سب بتاوے، وہ آگے حضرت حیوہ کی نظر پڑے نا، ہٹو 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 میری ماں آ رہی ہے، ارے ہٹو ہٹو میری ماں آ رہی ہے، اور حضرت حیوہ خود بھی اٹھ کے جاوے، حدیث کی کتاب بولو بند، اور ماں جیسا سامنے آوے، حیوہ سامنے، ماں تھاڑ سے تماچا مارے، اور کیا بولے معلوم، القل حبوب للدجاجہ، القل حبوب للدجاجہ، ماں کیا بولے، ہاں آ گیا، بیٹھ گیا سبق پڑھانے، اپنی مرغی کو دانا کون ڈالے گا، اپنے گھر میں مرغی ہے، دانا کون ڈالے گا مرغی کو، سبق پڑھانے بیٹھ گیا۔ حضرت حیوہ کہتے اللہ کی قسم میں مرغی کو دانا ڈالتا، غسل کرتا، ماں کو نہلاتا، دھلاتا، اس کے بعد سبق پڑھانے آتا، لیکن میری ماں بھول جاتی، بولو میری ماں، تو یہ نہیں کہتے کہ ہاں ماں میں تو صبح میں ڈال کے آیا، کہتے ماں معاف کر، ابھی میں مرغی کو دانا ڈالوں گا۔ حضرت حیوہ سبق کے بیچ میں سے جاتے تھے، مرغی کو دانا ڈالتے تھے، پھر آتے تھے، آ کے کرسی پر بیٹھتے تھے اور حدیث کا سبق، بولو 6 مہینے ہو گئے، بولو کتنے مہینے ہو گئے، ایک دن معلوم نہیں ماں کو کیا ہوا، ڈنڈا لے کر، کیا لے کر ہے، ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہوگا، وہ لے کر آئے، اور جب سامنے ہوئے نا سبق پڑھاتے پڑھاتے سامنے ہوئے، ماں نے وہ ڈنڈا لیا، اتنا زور سے مارا، سر پھٹ گیا، بولو خون بہنا، اور ماں کیا بولے، القل حبوب للدجاجہ، ارے مرغی کو دانا ڈال، یہ میں نے مارا وہ بعد میں دیکھ، پہلے مرغی کو دانا ڈال۔ وہ بیچارے اپنا سر پکڑے گئے، مرغی کو دانا ڈالا، پٹا باندھا، بھائی سر پھٹا ہوگا، دوا لگائی، پٹا باندھا، آئے واپس آئے، حدیث کا سبق پڑھانے لگے، لیکن آج پڑھاتے پڑھاتے رو رہے تھے، بھائی درد ہوتا ہوگا، سر پہ پٹا لگایا تھا، رو رہے تھے، تو ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہو نا، ایک شاگرد محبت کرتا تھا، کھڑے ہو گیا، کہا استاد، اے میرے استاد، اے میرے پڑھانے والے، ایک کام کرو، آپ کا یہ سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ کہا کیا کرو، کہا جب تم گھر سے نکلو نا تو ماں کے دروازے پہ تالا لگا دو، ماں جو کمرے میں رہتی ہے نا اس پہ تالا لگا دو، تالا سمجھتے ہو نا، تالا لگا دو، وہ ماں دروازہ ٹھک 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 کرے گی، دروازہ کھلے گا نہیں، اندر بیٹھے گی، آپ آرام سے سبق پڑھاؤ، سبق پڑھانے کے بعد دروازہ کھولو، ماں تو بھول بھی جائے گی، ارے ماں تو بھول جائے گی، ماں کو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا۔ یہ حضرت حیوہ زور سے چیخے اور کہا ہاں وہاں تالا لگا دوں گا تو رات کو میں سوتا ہوں میرے خوابوں پہ بھی تالا لگ جائے گا، میرے خوابوں پہ بھی۔ سب نے کہا ہم کو نہیں سمجھ میں آیا، کیا تالا لگے گا؟ کہا تم کو نہیں معلوم، روز ماں مارتی ہے، آج ڈنڈے سے مارا،
آج سر پھٹ گیا، مارنے دو ماں کو، مارنے دو میری ماں کو. تم کو نہیں معلوم، رات کو سوتا ہوں تو خواب میں میرے نبی آتے ہیں اور میرے نبی آ کر پوچھتے ہیں بتا تیری ماں نے تیرے کو کہاں مارا؟ میں بتاتا ہوں یہاں مارا. میرے نبی اپنا مبارک ہاتھ رکھ لیتے ہیں. کبھی میں کہتا ہوں میرے نبی نے یہاں، میری ماں نے یہاں مارا، میرے نبی ہاتھ مبارک رکھ لیتے ہیں. وہاں تالا لگا دوں گا، میرے خوابوں پہ تالا لگ جائے گا. تو میرے پیارے دوستو، ماں کی خدمت کرنے والا تو نبی کے ساتھ قیامت میں ہوگا انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. تو تیسرے کام کے لیے کون کون تیار ہے بھائی؟ تیار ہو نا انشاءاللہ؟ ہاں، بیوی کا حق ادا کرو. بولو بیوی کا، ہاں بیلنس ضروری ہے. بیوی کا حق ادا کرو لیکن ساتھ میں ماں باپ کا بھی حق ادا کرو. کرو گے نہیں انشاءاللہ؟ چلو میں بات ختم کر رہا ہوں. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3. آخری بات، 5 منٹ میں ہم کو بات ختم کرنا، لیکن آپ میرے سوال کے جواب دو گے. میں 10 باتیں آپ کو پوچھوں گا، ہاں یا نہ، آپ لوگ خود بولو گے. چلو نمبر 1، روزی میں برکت کس کو چاہیے؟ پیسہ پیسہ پیسہ. روزی میں برکت. بھائی پیسہ بولو تو اچھا نہیں لگتا، روزی میں برکت بولو تو اچھا لگتا. بولو نا نمبر 1 روزی میں. آپ ہاتھ نیچے رکھو، خالی ہاں بولتے جاؤ. روزی میں برکت چاہیے، اللہ کی رحمت، میری انگلیوں کو دیکھتے جاؤ، اللہ کی رحمت چاہیے، اللہ کی مغفرت چاہیے، اللہ کی طرف سے رضامندی چاہیے، گھر میں چین اور سکون چاہیے، بچے فرما بردار، ارے وہ بچے فرما بردار چاہیے. اچھا، کوئی قسم کی رکاوٹ اور پریشانی اور ٹینشن نہیں چاہیے. صحیح بولو نا، صحیح نا. اچھا، موت کے وقت کلمہ چاہیے. اور ایک بہت پیاری بات، بہت پیاری بات میرے دوستو، اسلام اور ایمان زندہ چاہیے. بولو اسلام اور ایمان زندہ. اور آخری بات، 9 باتیں ہو گئی نا. آخری بات، ہم جنت میں اس طرح جائے، بولو انشاءاللہ انشاءاللہ، ہم جنت میں اس طرح جائے کہ ہمارا ہاتھ نبی کے مبارک ہاتھ میں ہو اور نبی کہے قسم پروردگار کی میرا امتی تیرا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک تجھے جنت میں نہیں پہنچا دوں گا. کس کو یہ 10 انعامات چاہیے؟ بولو ساتھ میں بولو بھائی. ہاں، روزی میں برکت، اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، رضامندی، گھر میں چین اور سکون، بچے فرما بردار، ارے موت کے وقت کلمہ، ارے پیارے نبی کا مبارک ہاتھ ہمارے ہاتھ میں، ارے جنت کا دروازہ، سب چاہیے نا؟ بولو نا. کتنے ہو گئے؟ ایک کام کر لو، اللہ کا وعدہ ہے کہ 10 بغیر حساب کتاب کے لوٹا دوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیا کام کرے تو روزی میں بھی برکت ہو جاوے؟ کیا فرمایا معلوم ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے، آٹومیٹک اللہ 10 انعام تیرے قدموں پہ نچھاور کر دے گا. کتنے وقت کی نماز پڑھ لے؟ بولو ساتھ میں فجر. بولو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. کون کون تیار ہے بھائی؟ کون کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرے. آخری بات بولو، پڑھیں گے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میری آخری بات سنو، نماز پڑھیں گے، ہاں بولو بولو، پڑھیں گے جنتی. بولو نمازی، ساتھ میں نمازی. نہیں میں بہت کھل کے بول رہا ہوں، آپ کو بہت برا لگے گا، لیکن ساتھ میں بولو نمازی، بے نمازی جہنم، دوزخی، بے نمازی. کھل کے بول رہا ہوں، کھل کے. کوئی میرے کو کسی سے کوئی ڈر نہیں، کھل کے بتا رہا ہوں کیونکہ ڈائریکٹ قرآن اور حدیث میں، قرآن میں لکھا، میں ابھی پڑھ کے بتاؤں گا. قرآن میں لکھا نمازی، نمازی، بے نمازی. اللہ تو صحیح بولتا نا، اللہ کے کلام میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کوئی شک نہیں ہے نا، کوئی مسٹیک نہیں ہے نا. آ جاؤ قرآن میں پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، جبل پور والے سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پیارے پیارے میرے بندے بندیاں، اللہ فرماتا مرد اور عورتیں، پیارے پیارے مرد اور پیارے پیاری بندیاں، اللہ فرماتا تو زمین میں نماز پڑھنا شروع کر دے. اللہ کہتا تو زمین پہ نماز پڑھتا جائے گا، میں جنت کے دروازے کھولتا چلا جاؤں گا. نمازی ہوگا تو جنتی ہوگا. بولو نمازی ہوگا تو بے نمازی. قرآن میں لکھا، میں اکیلا نہیں پڑھوں گا، آپ بھی پڑھیں گے. آپ کو یاد ہے؟ پڑھے نا میرے ساتھ میں پڑھے. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. بس آگے کیا ہے؟ بے نمازی جہنمی،
بے نمازی جہنمی، بلکہ لکھا ہے اس جہنم میں اللہ ڈالے گا جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ بلکہ حدیث میں لکھا ہے بے نمازی کون سی جہنم میں جائے گا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جس جہنم میں فرعون جائے گا، جس جہنم میں قارون جائے گا، جس جہنم میں حامان جائے گا، ارے ہمارے نبی نے فرمایا کٹر دشمن ابو جہل جو جہنم میں جائے گا، میری امت کا بے نمازی بھی اسی جہنم میں جائے گا۔ پڑھو میرے ساتھ میں، اللہ نے فرمایا فویل للمصلین شروع میں اللہ کے ولی کا نام لیا تھا غوث پاک، بولو شیخ عبد القادر۔ ختم کر رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں۔ ان کی زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ ان کی مبارک زندگی کا آخری فتویٰ کیا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے لکھا، من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی کا آخری فتویٰ جو انہوں نے لکھا کہ ایک قیامت تک آنے والوں اگر جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، بولو ایک جان بوجھ کر ایک فرض نماز، ہاتھ میں بولو جان بوجھ کر ایک فرض نماز چھوڑو گے، پیران پیر نے فرمایا میں وعدے کے ساتھ کہتا ہوں موت کے وقت کلمہ تو نصیب نہیں ہوگا لیکن اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی سروکار اور تعلق ہی نہیں ہوگا۔ اسلام مذہب کے ساتھ اس کا کوئی تعلق۔ من ترک الصلاۃ متعمدا ولو واحدا لیس له فی الاسلام نصیب۔ یہ ڈنکے کی چوٹ پر میں نے آپ کو بتایا نمازی جنتی، بولو نمازی۔ آپ ناراض تو نہیں نا؟ نہیں ناراض تو نہیں نا؟ اور ہوں گے تو میں کیا کر لوں گا؟ میرے کو تو امانت کی، بھائی یہ کرسی امانت کی کرسی پر بیٹھا، آپ نہیں بلاؤ گے جبل پور اور کیا کرو گے؟ نہیں بلاؤ گے، اور اگر بلاؤ گے یا نہ بلاؤ گے بات تو حق ہی بولنا ہے کہ نمازی جنتی ہے اور بے نمازی، لیکن صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا۔ اس لیے ہم لوگ ارادہ کر لو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1 بولو لا الہ، نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن، بلند آواز سے مصطفیٰ کا دامن۔ بھائی میں تھک گیا، ساتھ میں بولو نا، پہلا کام لا الہ، دوسرا کام مصطفیٰ کا دامن، نمبر 3 ماں باپ کو راضی کریں گے۔ یہ بہت آسان ہے، آسان ہے۔ جاؤ دیکھو میں آپ کو طریقہ بتا دوں، کرو گے ایک پریکٹیکل، میں بھی کرتا ہوں آپ بھی کرو۔ جاؤ ماں کے پاس جاؤ، دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، بھائی بیوی کا موڈ دیکھتے ہو نا، کبھی ماں کا بھی موڈ دیکھ لیا کرو۔ دیکھو ماں کا موڈ اچھا ہے، دیکھو کیا کرنے کا من جانے کا، ماں کے کندھے پہ ہاتھ رکھو یا پاؤں پہ ہاتھ رکھو، یوں بولنے کا ماں اے ماں میرے کو معاف کر دینا ماں، ماں تیرے 4-5 بیٹے جتنے بھی بیٹے ماں سب سے بڑا گنہگار میں، سب سے زیادہ نافرمان میں، اے ماں تیرے کو معلوم ہے میں کیسے حالات سے گزرتا، ماں میرے دکان کا پرابلم ہے، ماں میرے گھر کا پرابلم ہے، ماں میرا گھر چھوٹا ہے، اے ماں تو سب میری حالت کو جانتی، ماں میرے کو اللہ کے واسطے معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ میں سچ کہتا ہوں ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے نا، یوں ہاتھ حرکت کرتا ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتی ہے، جا 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 بیٹا معاف کر دیا جا۔ سچ میں کہتا ہوں جب ماں بولتی نا معاف کر دیا، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے او وہ ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، ارے ماں نے بیٹے کو معاف کر دیا، میں تو 99 درجے زیادہ محبت کرتا، گواہ رہو میں نے بھی میرے بندے کو معاف کر دیا۔ اس لیے تیسرے کام کے لیے تیار ہو جاؤ، کرو گے انشاءاللہ۔ ماں کو گالی مت دو، وہ بیچاری کچھ نہیں بولتی، کچھ نہیں بولتی، مت دو ماں کو گالی مت دو، ماں کو اپنے سینے سے لگاؤ گے نا انشاءاللہ۔ اور چوتھا کام پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولے گا، بولو انشاءاللہ، میں نے ہاتھ اٹھاؤ بولو انشاءاللہ، بولو نا کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام بولو انشاءاللہ، کل کی فجر بولو انشاءاللہ، موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا، بلند آواز سے ہماری نماز قضا۔ کس کے سامنے بول رہے ہو؟ میں تو آج ہوں کل چلا جاؤں گا، لیکن آپ اور میں اللہ کی نظر میں سب ہے نا، اسے جھوٹا ہاتھ نہیں اٹھانے کا، نماز کا وعدہ پکا، ایسا نہیں کہ باہر جا کے بولنے کا مولانا بولے تو اٹھایا تھا، مولانا کے بولنے سے نہیں، مولانا خود قیامت میں اللہ کا محتاج ہے، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، ہم کو اسی کے سہارے کی ضرورت ہے، اس لیے اسی کو اللہ کو حاضر ناظر مان کر پھر ایک مرتبہ بولو ہماری نماز قضا۔ میں میرے گاؤں والوں، میرے پیاروں، ہم سب ملاقات بھی کریں گے، بات بھی کریں گے، لیکن میں اس وقت آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلا کام، یہ مہینہ بہت مبارک ہے، کون سا مہینہ ہے؟
آواز نہیں آ رہی بھائی. شعبان آنے والا مہینہ رمضان, اور جو مہینہ گزر گیا وہ رجب. یہ 3 مہینے بہت مبارک ہے. ارے بولو یہ 3 مہینے بہت. ہمارے نبی نے 3 مہینے کے لیے الگ دعا کی, الگ دعا کی. ہمارے نبی نے کیا دعا کی؟ جو مہینہ گزر گیا نا رجب, اللہ کہتے اتنا مبارک مہینہ ہے, ہمارے نبی کہتے اتنا مبارک مہینہ ہے, جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے. یہ مہینے کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے فرمایا یہ شعبان مہینے میں جان مال میں بہت برکت ہوتی ہے. اور آنے والا مہینہ ہو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے پہلے 10 دن آئیں گے, اللہ رحمت کا دریا بہائے گا, بولو سبحان اللہ. دوسرے 10 دن آئیں گے, اللہ مغفرت کا پروانہ تقسیم کرے گا, بولو سبحان اللہ. اور تیسرے 10 دن آئیں گے, ہمارے نبی نے فرمایا میرا امتی جہنم تو دور کی بات, جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور یہ 3 مہینے کو ہمارے نبی نے الگ سے, ہاں آپ لوگ بھی یہ مانگیں گے, میں بھی مانگوں گا. ہمارے نبی نے کون سی دعا مانگی؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. آپ لوگ آمین کہہ دو, آپ کو بھی ثواب ملے گا. ہمارے نبی نے دعا مانگی اللہ جو ہمارے یہاں پہ مہینہ گزر گیا رجب, اللہ اس میں برکتیں عطا فرما, بولو آمین. اللہ جو مہینہ شعبان میں ہے اللہ جان مال عمر میں برکت عطا فرما. آواز نہیں آ رہی ہے؟ اور اللہ آنے والا رمضان مہینہ میں اطمینان سے پہنچا دے, اور جو تیرے وعدے ہیں وہ سب وعدے ہمیں عطا فرما دے, آمین. میرے دوستو پہلی بات پکی ہوئی تو میں آگے چلوں آگے نہیں, پکی نہیں ہوئی. ایک بار پورے یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, بولو نا کرنے دھرنے والا کون؟ پورا مجمع میرا ساتھ دے گا, ایک دم یقین. سب سے بڑا کون؟ اللہ. اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت, اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. ایک بار ساتھ میں بولو نا اللہ ایک, بولو اللہ, آواز سے بولو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے نبی اعلان کر دو ہم سب کا اللہ ایک. پورا مجمع بولے گا ہم سب کا اللہ ایک ہے. آگے کیا فرمایا؟ اللہ الصمد, اللہ کسی کا محتاج ہے, اللہ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد, اللہ نہ کسی کے ابا بنے, نہ اللہ کسی کے بیٹے بنے, نہ جنے گئے. ولم یکن لہ کفوا احد, اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی معبود نہیں. ہم سب کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. اب پورا مجمع ساتھ میں بولے گا ہمیں کھلانے والا کون؟ بولو اللہ. ہمیں پلانے والا کون؟ اللہ. آسمان و زمین کا بنانے والا کون؟ اللہ. عرش و فرش کا بنانے والا کون؟ اللہ. ارے پہاڑوں کو زمین پہ لانے والا کون؟ اللہ. زمین میں دریاؤں کو بہانے والا کون؟ اللہ. آسمان پر آفتاب اور مہتاب اور ستارے لانے والا کون؟ اللہ. اللہ کی طاقت کے آگے بولو نہ کوئی طاقت. یقین بن گیا؟ ہاں بولو نا. کرنے دھرنے والا کون؟ ہمیں لقمہ کون کھلاتا ہے؟ ہمیں یہ کپڑا کون دیتا ہے؟ اللہ. ہمیں گھر کس نے دیا؟ بیوی بچے کس نے دیے؟ یہ ہماری جو سانس چلتی ہے کون کرنے والا؟ جب سب اللہ کرتا تو پھر اللہ کے سامنے ہوشیاری کائیں کو کرتے ہو؟ بولو نا سب کرنے والا کون؟ تو کس سے ڈرنے کا؟ کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ ڈرتے تو ہاتھ اوپر کرو نا, اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ ڈرتے نا اللہ سے؟ نہیں آواز نہیں آ رہی بھائی. ڈرتے اللہ سے؟ اگر اللہ سے ڈرتے ہیں, بولو اگر اللہ سے, تو میں بھی آج آپ کو وعدہ کرتا ہوں, میں نہیں وعدہ کرتا, قرآن میں 4 پارے میں لکھا ہے اللہ نے فرمایا میرے بندو, اللہ فرماتے ہو میری بندی ہو, میرے سے ڈرو, میرے سے ڈرو. اب ہم نے تو ہاتھ اوپر کر کے کہا اللہ ہم تجھ سے, پھر آواز نہیں آ رہی ہے اللہ ہم تجھ سے, تو اللہ نے کہا اگر تو ڈرتا ہے, اگر تو اپنی بات میں سچا ہے, اگر میری بہن اور میری ماں اور میری بیٹی اپنی بات میں سچے ہیں کہ میں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہیں, تو اللہ بھی وعدہ کرتے ہیں یاد رکھنا
موت کے وقت تو چاہے گا نہ چاہے گا میں تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا. سبحان اللہ. پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ صرف کلمہ نصیب نہیں کروں گا، بغیر حساب کتاب تیرے کو جنت میں پہنچا دوں گا. سبحان اللہ. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ یہ میری انگلیاں دیکھو قرآن میں کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ کتنے نے بولو نا پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ایمان والا میرا بندہ، ایمان والی میری بندی، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرو. اگر ہم ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے ڈرتے گئے تو اللہ فرماتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اللہ فرماتے جب موت کا وقت آئے گا تجھے کلمہ نصیب کروں گا، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں پہنچاؤں گا. تو ایک مرتبہ پھر بولو کون کون ڈرتا اللہ سے؟ جنت ملے گی جنت. اور کیا ملے گا؟ موت کے وقت کلمہ. دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولو نا اللہ سے ڈرتے ہیں. بولو اللہ سے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں. ارے ہاں بولو یا نہ بولو. ڈرتے ہیں نا، کیونکہ کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی ہم بولے کہ ہمیں کھلانے والا کون؟ اللہ. یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. ڈرتے ہیں نا اللہ سے، تو پھر موبائل پہ گندے کام کائے کو کرتے ہو؟ اس وقت اللہ کہاں جاتے ہیں؟ ایک بات بتاؤ نا، اللہ سو جاتے رات کو؟ نہیں ہاں یا نہ؟ ہمارا یقین کیا بولتا ہے؟ اللہ سو جاتے. تو پھر رات کو 1 بجے موبائل پہ جو گندا کرتے ہو تو اللہ نہیں دیکھتے؟ یہ ہمارے جوان جو یہاں کھڑے ہیں وہاں بیٹھے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتاؤ موبائل پر اتنا گندا دیکھتا ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں قبرستان کی زمین ہے، ہمارا جوان اتنا گندا، اتنا نالائق، اتنا نکما، اتنا بے وفا، اتنا ماں اور باپ کو ستانے والا کہ وہ جب موبائل پہ اتنا گندا دیکھتا ہے، عورت کو دیکھتا ہے آدھا کپڑا پہنی ہے، ناچتی ہے، گاتی ہے، اور وہ دیکھتا ہے. صحیح کہتا ہوں اگر اچانک اس کی ماں آ جاوے نا اور ماں آ کے اس کا موبائل چھین لے نا اور موبائل میں ماں دیکھے نا کہ میرا بیٹا کیا کرتا ہے، تو ماں بھی کہے گی کاش پہلے ہی مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، یا پیدا نہیں ہوتا تو. کیا کرتے موبائل پہ؟ زنا. رات کو 1 بجے وہ بیچارہ ابا اور اماں سمجھتے ہو میرا بیٹا تو وہ روم میں گیا سو گیا، دروازہ بند کیا سو گیا. کائے کا سو گیا؟ وہ موبائل میں گندے کاموں میں کھو گیا. موبائل میں زنا ہوتا ہے، موبائل میں چوری ہوتی ہے، موبائل میں غیبت ہوتی ہے، موبائل میں چغلی ہوتی ہے، موبائل میں گندے سے گندا ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، موبائل پر ماں بہنوں کی گالیاں سنی جاتی ہے. موبائل کی وجہ سے ہماری ماں ناراض ہے، ہمارا ابا ناراض ہے. آپ کو معلوم ہے پورا مجمع سنو، جس کی ماں اس سے ناراض ہوئے نا، ابھی بڑی رات گئی. کون سی رات گئی؟ بولو نا کون سی رات گئی؟ شب برات گئی نا. رات عبادت کیے ہوں گے نا؟ ارے ہاں بولو نا کیے ہوں گے نا؟ جاگے ہوں گے نا؟ کھڑے بولو نا جاگے ہوں گے نا؟ معلوم ہے ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاگ لے. ہمارے نبی کہتے جاگ عبادت کر. ہمارے نبی کہتے ہیں شب برات میں جاگ اور کیا کر؟ عبادت کر. دوسرے دن روزہ بھی رکھ. بہت سارے لوگوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا، بولو رکھا کہ نہیں رکھا؟ ہمارے نبی نے فرمایا وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلها وصوموا نهارها او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابن ماجہ. حضرت علی فرماتے میں نے اپنے کانوں سے سنا میرے نبی نے فرمایا جب شب برات یعنی 15ویں شعبان والی رات آئے، ہمارے نبی کہتے جاگو عبادت کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو. لیکن ایک حدیث میں ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی پوری رات جاگے، پوری رات قرآن پڑھے، پوری رات نفل پڑھے، پوری رات اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے ناراض ہے، بولو اگر اس کی ماں یا اس کا باپ اس سے
نہ یہ پوری رات عبادت کرے، دوسرے دن روزہ رکھے. ہمارے نبی فرماتے ہیں اس نے پوری رات عبادت کی ہے، صرف یہ رات نہیں، آنے والے رمضان کے سب روزے رکھ لے ہوئے، آنے والے رمضان کی سب راتیں جاگے، شب برات میں بھی جاگے، شب قدر میں بھی جاگے، عید کی رات میں بھی جاگے. لیکن اگر اس کی ماں اور اس کے ابا اس سے ناراض ہے، ہمارے نبی نے فرمایا یتقلب من جنب الى جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانی. ہمارے نبی کہتے ہیں اگر اس کی ماں اور اس کے باپ اس سے ناراض ہے، موت کے وقت تڑپے گا تڑپے گا تڑپے گا، لاکھ کوشش کرے گا مگر میں اس کو کلمہ نصیب نہیں کروں گا. اس لیے میرے پیارو، آج اگر میری بات پر آتے ہو تو آ جاؤ. پہلی بات پر ایک ڈرنا، اور کس سے ڈرنا؟ کون کون ڈرے گا آج سے؟ تو کیا کریں گے؟ موبائل چھوڑ دیں گے؟ نہ چھوڑنے کا نہیں. موبائل چھوڑنا بھی نہیں، توڑنا بھی نہیں، پھوڑنا بھی نہیں. ارے بولو موبائل چھوڑیں گے نہیں، موبائل توڑیں گے نہیں، موبائل پھوڑیں گے نہیں. اور موبائل حلال ہے. اے میرے پیارو، یہ ہمارا فیس بک ہوئے کہ یوٹیوب ہوئے، یہ حلال ہے حلال ہے. اگر موبائل حرام ہوتا، ہمارے علماء کے پاس نہ ہوتا، ہمارے دعوت و تبلیغ والوں کے پاس نہ ہوتا، ہمارے اولیاء کے پاس نہ ہوتا، ہمارے خانقاہ والوں کے پاس نہ ہوتا، سیدھے سادے لوگوں کے پاس موبائل نہ ہوتا. اگر حرام ہوتا تو نہ ہوتا. لیکن سب کے پاس موبائل حلال ہے، لیکن فارمیٹ ہمارا حرام ہے. موبائل حلال ہے، لیکن جس طرح ہم استعمال کرتے وہ، ورنہ پورا مجمع بولے گا ہمارے موبائل میں قرآن کا سبق آتا کہ نہیں آتا، حدیث کا سبق، نظم آتی کہ نہیں آتی، نعت آتی کہ نہیں آتی، قرآن پاک کو صحیح کیسے پڑھنے کا بولو آتا کہ نہیں آتا. اور چلو یہ چھوڑو، میڈیکل آتا کہ نہیں آتا، سائنس آتا ہے، بایولوجی آتا ہے، ہسٹری آتا ہے، جغرافی آتا ہے، لوجک آتا ہے، کیمسٹری آتا ہے. مطلب ہے کہ ہمارا موبائل ایجوکیشن ہے، نالج ہے، دین اور دنیا کی تعلیم ہے. یہ موبائل جس سے آپ غلط کام کرتے ہو، اس سے صحیح کام کرو. وہی موبائل جو ہم کو جہنم میں لے کے جانے والا، یہی موبائل ہم کو جنت میں لے جانے والا بنے گا. تو کون کون یہ گاؤں میں تیار ہے؟ موبائل رکھیں گے مگر فارمیٹ صحیح کریں گے. دونوں ہاتھ اوپر کر کے گاؤ. یہ کس کی وجہ سے کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی. کس کی وجہ سے کریں گے؟ اور جو اللہ سے ڈرے گا، ابھی میں نے سنا جو اللہ سے ڈرے گا وہ چاہے گا نہ چاہے گا، بولو اللہ موت کے وقت بغیر حساب و کتاب کے. اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر جا، اے میری بندی مجھ سے ڈر جا، میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا. پورا مجمع بولے جنت دینے والا کون؟ اللہ. تو پہلی بات کے لیے کون تیار ہے؟ دیکھو میں 3 باتیں کروں گا اور بات ختم کروں گا. میرے کو جو ٹائم دیا گیا اس میں اب تھوڑا سا ٹائم باقی ہے، تو آپ لوگ میرا ساتھ دو گے نا انشاءاللہ. پہلی بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کرنے دھرنے والا کون؟ آج سے یقین مضبوط، ہر کام کریں گے لیکن پہلے کس سے بات کریں گے؟ نہیں بولے پہلے کس سے بات کریں گے؟ ارے آپ ایگزام دینے کے لیے جاتے ہو، آپ نے پوری تیاری کی ہے، ماشاءاللہ آپ کے پاس کتابیں ہیں، آپ کے پاس قلم ہے، آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس نالج ہے، آپ کے پاس ایجوکیشن ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی اتنا محنت کرنے والا بھی واپس آتا اور آ کر کہتا ہے کہ وہ پیپر برابر نہیں گیا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا پیپر برابر؟ تو میرے دوستو ارادہ کر لو، کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ. پہلی بات پکی کرے تو میں دوسری بات پر آؤں. دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اوپر کر دو، دونوں ہاتھ اوپر کرو اور ساتھ میں بولو. دوسری بات ساتھ میں بولو، مصطفیٰ کا دامن. بہت پکی بات پہ آ رہا ہوں. شعبان مہینہ ہے، بولو کون سا مہینہ؟ ابھی میں آپ کو شعبان کے بارے میں بتا رہا تھا. ایک بات اور بتاؤں، سب ملا کے مہینے کتنے؟ یہ بھی نہیں معلوم گاؤں میں؟ نہیں بولو نا کتنے مہینے؟ 12 مہینے میں 2 مہینے ایسے ہیں. بولو 2 مہینے ایسے ہیں کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک میرا ہے ایک اللہ کا ہے. ایک میرا ہے اور ایک اللہ. 12 مہینے میں 10 مہینے کو سائیڈ پہ رکھو. 2 مہینے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے شعبان، ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے.
بولو آنے والا رمضان ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے اور پورا مجمع بولے رمضان کس کا؟ چلو اب دوسری بات پر میں آ رہا ہوں. ایک ساتھ میں آواز کر کے بولو گے مصطفیٰ کا دامن. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو نا مصطفیٰ کا دامن. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ہمارے نبی بہت پیارے. ارے بولو نا ہمارے نبی. اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں. نہیں اجازت ہے آپ کی؟ آپ اطمینان سے سنیں گے انشاءاللہ, پورے وقار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ. بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں. حقیقت میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوگا. واقعہ صرف سننا. میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر, یہ میری انگلیاں دیکھو اور آپ لوگ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 7 سال. 7 سال کا تو چھوٹا بچہ. ارے بولو 7 سال کا تو چھوٹا بچہ. اچھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی. پورا مجمع سننا. ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی. کس میں تکلیف ہو گئی؟ عمر کتنی؟ اور ہم لوگ بولتے ہیں آنکھ آ گئی. ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی, جس کو آشوب چشم, اردو میں اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک لال لال ہو گئی. وہ دکھنے بھی لگے, وہ جلنے بھی لگے, اس میں سے پانی کے قطرہ بھی ٹپکنے لگے. ہمارے نبی بہت پریشان. اور عمر کتنی ہے؟ بچپن ہے. اور معلوم ہے ہمارے نبی کو سرپرستی میں کون؟ دادا عبد المطلب. اس وقت ہمارے نبی کو سمجھانے والے اور لے کے چلنے والے دادا. اور دادا کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے دادا کو کہا کہ تمہارے پوتے محمد, ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے, 7 سال کی عمر ہے, آنکھیں دیکھو کتنی لال ہو گئی ہے, کتنی بڑی ہو گئی ہے, اور کیسا آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے, کیسا قطرہ ٹپکتا ہے. تو دادا نے کہا میں نے بہت علاج کروایا لیکن میرے پوتے محمد کا کوئی علاج ہوتا؟ بولو کوئی علاج ہوتا؟ تو کسی نے کیا کہا معلوم؟ یہاں مکہ, یہ مکہ ہے, یہاں کعبہ ہے, یہاں سے بہت دور جانا پڑے گا. بہت دور جاؤ گے تو ایک علاقہ آئے گا, اس کا نام ہے اوکاز. بولو کیا نام ہے؟ اوکاز. اوکاز بولے وہاں جاؤ, وہاں ایک بوڑھے میاں ملیں گے, بہت علم والا بوڑھا ملے گا. چھوٹی سی جھوپڑی ہوگی اور وہ جھوپڑی کے اندر بوڑھا بیٹھا ہوگا, اور وہ بوڑھا صرف ایک ہی کام کرتا ہے, اللہ اللہ. اس زمانے میں بھی بولو کیا؟ اللہ اللہ اللہ. کہو بوڑھا وہ اللہ اللہ کرتا ہے لیکن آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے, آنکھوں کے بارے میں اس کو بہت مہارت ہے. آپ اپنے پوتے کو لے کر وہاں چلے جاؤ, وہ جو بھی دوا دے گا تو آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے. بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ پورا مجمع بولا کتنی عمر تھی؟ 7 سال. اب دادا عبد المطلب لے کر گئے. اب دادا عبد المطلب کے پاس سواری بھی نہیں. کیسا لے کر گئے معلوم؟ کبھی اپنے پوتے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا دے وے, کبھی راستے میں چلاوے, پھر کندھوں پہ بٹھاوے, پھر راستے میں چلا. وہ گرمی, وہ چلچلاتی گرمی, وہ آسمان بھی گرم, وہ زمین بھی گرم. وہ دادا عبد المطلب چلے 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 بہت دور پہاڑوں کو پار کر کے اوکاز پہنچ گئے. بولو کہاں پہنچ گئے؟ اوکاز. اور جو پتہ بتایا تھا نا وہاں جھوپڑی بھی ہے, اور جھوپڑی کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بوڑھے میاں بیٹھے. کیا کرتے؟ اب دادا عبد المطلب جب وہاں پہنچے نا تو وہ بوڑھے میاں کی جو جھوپڑی تھی نا, وہ جھوپڑی کی تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی. تو دادا عبد المطلب نے کھڑکی میں سے دیکھا اور کہا, وہ بوڑھے میاں کو کہا, او بزرگ آدمی ذرا باہر آ جاؤ, پوتے کو لے کر آیا ہوں, میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں. میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف بہت ہے, آنکھوں میں سوجن بھی ہے, آنکھوں میں دکھن بھی ہے, آنکھوں میں جلن بھی ہے. میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں اور سنا کہ آپ کے پاس آنکھوں کا بہت اچھا علاج ہے, تو ذرا میرے پوتے کا علاج کر لو نا. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وہ جو اندر بوڑھے میاں تھے نا, وہ اوپر بھی دیکھنے کو تیار نہیں, وہ ایسا یوں گردن جھکا کے بیٹھے. اب دادا بار بار, دادا عبد المطلب بار بار زور زور سے کھڑکی بجاوے, اے بھائی سنو, او بھائی سنو, ذرا باہر آؤ. او میرے پوتے کا علاج لینے آیا, اور فری میں لینے نہیں آیا. میرے پاس کھانا پینا سواری نہیں ہے, لیکن تمہاری فیس لے کر آیا ہوں. تم جتنی فیس بولو گے میں دے دوں گا, لیکن ایک بار باہر آ کر میرے پوتے کو دیکھو تو صحیح. اب بولو وہ بوڑھے میاں اٹھنے کو تیار نہیں, یوں گردن جھکا.
کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولتے، اندر گردن جھکا کے بیٹھے. تو گزرنے والے نے کہا دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ تو منت مانی ہے، کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا کتنے دن کی منت مانی ہے؟ کہا 3 دن کی منت مانی ہے، وہ کسی سے بات نہیں کریں گے. تو دادا عبد المطلب نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے. اوہو، اس کا مطلب ہے اب کیا کرنے کا؟ آج کا دن بھی انتظار کرنے کا اور کل بھی. اور تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محمد کی طرف دیکھا. ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ یہ سب سننا. ہمارے نبی کی طرف دیکھ کر کہا کیا کریں گے محمد، کیا کریں گے محمد، ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں، سواری بھی نہیں، اتنا پانی بھی ہمارے پاس نہیں، اور یہ تو منت مان کے بیٹھے ہیں، یہ تو آج بھی نہیں باہر آئیں گے. بھئی اپنی جھوپڑی سے باہر آنے والے آج بھی نہیں آئیں گے، کل بھی نہیں آئیں گے، پرسوں بھی نہیں آئیں گے. تو دادا عبد المطلب نے کیا کہا؟ پوتے محمد چلو واپس چلے جائے، آئیں گے 3-4 دن کے بعد آئیں گے، چلو واپس چلے جائے. اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کیا فرمایا معلوم؟ ہم واپس نہیں جائیں گے، یہ باہر آئیں گے. بولو سبحان اللہ. ہم واپس نہیں جائیں گے، یہ باہر. تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسے آئیں گے؟ وہ منت مانی ہے، منت مانی ہے، 3 دن تک بات نہیں کریں گے، باہر نہیں آئیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. ہمارے نبی نے پھر کہا دادا فکر مت کرو، ابھی آئیں گے. بولو ابھی. بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا. حالانکہ عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا زمین میں زلزلہ آیا. وہ زلزلہ سمجھتے ہو کیا بولتے آپ لوگ؟ بھوکم. ارتھ کویک بھی بولتے اس کو، ارتھ کویک انگلش میں زلزلہ. اچھا زلزلہ پوری زمین میں نہیں آیا، صرف جھوپڑی کے نیچے ہی آیا. اب جب زلزلہ آئے بھائی، جب زمین ہلنے لگے تو کوئی آدمی اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا؟ معاف کرنا، یہ ہمارا گاؤں بہت مبارک ہے اور اللہ اس کو مبارک رکھے. آمین بولو. آمین. اللہ خوب برکت دے. بولو آمین. لیکن اگر ابھی یہاں زمین میں زلزلہ آوے، آپ لوگ کیا کرو گے؟ بھاگیں گے کہ نہیں؟ کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی کہے گا بھی مولانا کیا نام ہے، نعمت اللہ نام ہے نا، عظمت اللہ. کوئی مفتی عظمت اللہ کو کہے گا بھاگو مت، وہ قاری احمد علی بیٹھا ہے. قاری احمد علی تیل لینے گیا، یہاں زمین ہلتی ہے نا. تو زلزلہ ایسی چیز ہے کہ بھاری سے بھاری آدمی بھی کیا کرتا ہے؟ بھاگتا. اب وہ جھوپڑی کے نیچے زلزلہ آیا. جیسا زلزلہ آیا وہ بوڑھے میاں کی جب جھوپڑی ہلنے لگی وہ کھڑے ہوئے اور زور سے دروازہ پٹک کے کھولا اور باہر آ کر کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا؟ دادا عبد المطلب باہر ہی کھڑے، دیکھا کچھ نہیں ہوا. منت تو ٹوٹ گئی کیونکہ وہ کھڑے ہو کے باہر آ گئے، بات چیت بھی کر لی. تو یوں سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں ہوا. دادا عبد المطلب نے کہا نا یہاں تو کچھ نہیں ہوا. تو کہا میری کہا تمہاری جھوپڑی ہلتی تھی، تمہاری جھوپڑی کے نیچے زمین ہلتی تھی، باقی یہاں کچھ بھی نہیں ہوا. تو وہ بوڑھے میاں باہر نکلے. کہا آئے کیوں؟ تو وہ تو بہت سمجھدار تھے بوڑھے میاں. دادا عبد المطلب نے کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں. جیسے وہ بوڑھے میاں نے کہا کہاں ہے پوتا آپ کا؟ تو ہمارے نبی وہیں بیٹھے تھے. کہا یہ میرے پوتے کا نام کیا ہے؟ کہا محمد. تو وہ بوڑھے میاں یوں دیکھے، دیکھنے کے بعد کہا بچہ یتیم ہے. بچہ، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبیوں کا نبی بننے والا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور کہا کہ یہ یتیم ہے. تو دادا عبد المطلب پہلے تو کہنا نہیں چاہتے تھے کہ یتیم ہے، لیکن جب وہ سامنے والے نے کہہ دیا تو کہا یہ یتیم ہے، ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں دادا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے، میں کعبے کا متولی ہوں، کعبے کا ٹرسٹی ہوں، کعبے کا ذمہ دار ہوں، اور تمہاری پوری فیس لے کر آیا ہوں تم کو میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ تمہیں آواز نہیں آ رہی، بولو نا یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا. اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آپ کو یتیم بنایا ہے. اور وہ بوڑھے میاں نے بھی کہا کہ میں نے غور سے دیکھا یہ بچہ نہیں ہے، نبیوں کا نبی بننے والا، اور اس کا نام محمد ہے اور یہ یتیم ہے. دادا عبد المطلب نے کہا سب بات بعد میں، ہم تو یہاں آنکھ کے علاج کے لیے آئے. بولو کس کے لیے آئے؟
सब बातें बाद में करेंगे भाई। जैसे मैं यहाँ गांव में आया, अब कोई मेरे को बतावे कि गांव में ऐसा है, गांव में वैसा है, गांव में इधर है, गांव में उधर है, मैं क्या कहूँगा भाई 2-4 घंटे के लिए आया हूँ, बयान के लिए आया हूँ, मैं अपनी बात करूँगा, उसके बाद वापस चला जाऊँगा। भाई ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ भी दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा सब बात बाद में, पहले मेरे पोते की आंखों में तकलीफ है और सुना कि आप आई स्पेशलिस्ट हो, आपको आंखों का इलाज करने आता है, आप मेरे पोते का इलाज करें। सुनना हमको कुछ इतना अच्छा लगता। वो बूढ़े मियाँ ने क्या कहा मालूम? किनका इलाज करना है? किनका इलाज करना है? बोलो किनका करना है? मोहम्मद। उम्र कितनी? तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज तो मोहम्मद के पास है। बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद का इलाज तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कैसी बातें करते हो, अगर इनका इलाज इनके पास होता तो मैं इतना दूर से आता, कंधे पे बिठा के लाता, ये गर्मी के अंदर आता और आकर तुम्हारा दरवाजा खिटखिटाता, तुम्हारी खिड़की में से तुमको मन्नत समाजत करता। अरे मैं कुछ नहीं करता, तुम कैसी बातें करते हो? तो उसने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, ये मोहम्मद है, इनका इलाज इनके पास है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को समझ में नहीं आता, मेरे पोते की उम्र 7 साल की है, तुम कहते हो कि इनका इलाज इनके पास है, तो क्या कहा मालूम? और दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी कौन? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्र कितनी? वो बूढ़े मियाँ ने हमारे नबी को बुलाया और यूं कहा अपनी हथेली ऐसे करो। हमारे नबी ने ऐसे कर दी। भाई हमारे नबी का मुबारक हाथ, हमारे नबी 7 साल की उम्र, ऐसे हथेली की। अब वो बूढ़े मियाँ क्या कहते मालूम? अपना थूक इसमें निकालो, हथेली में। क्या निकालो? अपना थूक, जिसको लुआब मुबारक कहते हैं। अरबी में क्या कहेंगे? तो लुआब मुबारक, थूक मुबारक। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कोई टेस्टिंग होगा? भाई जैसे डॉक्टर लोग टेस्ट करते हैं ना, कभी ब्लड का टेस्ट होता है, कभी तो कुछ टेस्टिंग होगा। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मोहम्मद अपना थूक हथेली पे रखो, जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा करो। तो हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक, देखो यूं यूं अपना थूक मुबारक अपनी हथेली पर, जैसे हथेली पे रखा वो बूढ़े मियाँ आगे बढ़े, अपना हाथ नबी मोहम्मद के हाथ पर रखा और सारा थूक ले लिया और लेके अपने चेहरे पे मलने लगे और कहने लगे नबियों के नबी का थूक मेरे चेहरे पर आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा अब्दुल मुत्तलिब का चेहरे का रंग बदला। कहा मैं इसके लिए नहीं आया कि आप मेरे पोते का थूक अपने मुंह पर रखो, मैं आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं। तो बूढ़े मियाँ ने कहा मोहम्मद का इलाज मोहम्मद के पास ही है। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आती। तो बोले काम करो, इनको फिर बोलो अपनी हथेली रखे। अब हमारे नबी ने फिर हथेली रखी। कहा इनको बोलो फिर अपना थूक मुबारक इसमें रखे। हमारे नबी ने अपना थूक मुबारक उसमें रखा। वो बूढ़े मियाँ जैसा इंतजार करते थे, जल्दी से थूक ले लिया और पूरे अपने बदन पे रगड़ने लगे और कहने लगे वाह काबा के पैदा करने वाले की कसम, जो सारे नबियों का नबी बनने वाला है, उसका थूक मुबारक मेरे बदन पर आ गया। बोलो सुभान अल्लाह। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैं यहाँ खड़े रहूं कि चला जाऊं? मैं इलाज के पोते के आंखों के इलाज के वास्ते आया हूं और तुम ये हाथ में थूक लेते हो और तुम तुम्हारे चेहरे पर मलते हो, तुम्हारे बदन पर मलते हो। कहा एक आखिरी मर्तबा इनको कहो ना अपना हाथ रखे। तो दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा फिर ले लोगे? कहा नहीं अब नहीं लूंगा, इनको कहो। तो हमारे नबी ने फिर अपनी हथेली मुबारक अपना थूक मुबारक रखा। वो क्या कहा मालूम? बूढ़े मियाँ ने कहा इन्हीं को कहो कि दोनों हथेली को मले। बीच में क्या है? बीच में क्या रखा हुआ है? थूक मुबारक। कहा इनको कहो हथेली मले और अपनी आंख पे मल देवे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 7 साल, इस तरह हथेली मलते रहे मलते रहे मलते रहे। कहा अपनी आंखों पे मलो। और दादा अब्दुल मुत्तलिब भी हैरान हो गए, बल्कि आसमान के फरिश्ते भी हैरान हो गए। दादा अब्दुल मुत्तलिब ने कहा काबा के पैदा करने वाले की कसम, मेरे मोहम्मद ने जिनकी उम्र 7 साल है अपनी दोनों हथेली मुबारक को रगड़ा और थूक मुबारक को लेकर अपनी आंखों पर रखा। मैंने देखा ऐसा लगा मेरे मोहम्मद को कभी तकलीफ हुई नहीं थी आंखों, मेरे मोहम्मद को कभी आंखों की तकलीफ। ये क्या कमाल किसका था? ये नबी के नहीं नबी के थूक मुबारक का कमाल था। हालांकि थूक हम लोगों को पसंद, भाई आपने देखा होगा, आपके यहाँ मालूम नहीं, बाकी कलकत्ता शहर में होगा, बहुत दीवारों पे लिखा होता है थूकना मना है। आपके गांव में भी कहीं लिखा हुआ है स्कूल वूल की दीवार पे, तो मालूम नहीं क्या लिखते? थूकना। हम इंडिया वाले बहुत होशियार हैं, जहां भी लिखा होगा ना थूकना मना है, हम मना को काट देते। अब क्या है? और फिर पूरा पाँव मुंह में गुटका,
तंबाकू, पान और फुर करके थूकता, बोलता किसका बाप क्या उखाड़ लेगा, यहाँ तो लिखना है कि थूकना है। मेरे दोस्तों, थूक को लोग पसंद करते नहीं, बोलो ना पसंद करते। आप बोलो तो जल्दी एक वाक्य सुना दो, वाक्य सुना दो जल्दी से, वही हमारे नबी का थूक मुबारक वाक्य सुना दो। अब जो लोग उम्रा करने गए होंगे यकीनन उन्होंने उहद मैदान देखा होगा। उहद पहाड़ 18 किलोमीटर का पहाड़, साथ में बोलो कौन सा पहाड़। जब हमारे नबी को सबको वहां बुलाना था उहद के मैदान में, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाई वल अर्द उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही। हमारे नबी ने ऐलान फरमाया, आओ उहद मैदान में आओ, उहद मैदान में आओ। ए गांव वालों, क्या नाम है गांव का? नाम क्या है? इंचल गढ़िया, जो भी नाम होवे, एक बात मेरी सुनना, जब हमारे नबी ने सबको उहद मैदान में जमा किया ना, एक सहाबी थे जिनका नाम था रिफाआ। बोलो क्या नाम? ये नाम हमारे गांव में किसी का नहीं होगा, बल्कि कलकत्ता में भी बहुत मुश्किल से नाम मिलेगा। बोलो क्या नाम? रिफाआ। साथ में बोलो आर, आर से रिफाआ। उनको क्या हुआ मालूम? उहद मैदान में आंख में तीर लगा, आंख में तीर, और इतना खतरनाक तीर लगा कि आंख बाहर आ गई। बोलो आंख। हजरत रिफाआ रदी अल्लाह ताला अन्हु, बोलो उनकी आंख, वो अपने हाथ में आंख लिए, यहाँ से खून का रेला बहता है, हाथ में आंख है, और वो ढूंढ रहे अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह के रसूल का है, उहद मैदान में मेरे नबी का है, मेरे नबी का है। किसी ने कहा वो पहाड़ के पास हमारे नबी है। ये गए और जाकर कहा, अल्लाह के रसूल मेरी आंख बाहर आ गई, ये खून बहता है, बहुत तकलीफ होती है, बहुत दुखता है, अल्लाह के रसूल मेरे। मालूम क्या हुआ? हमारे नबी ने एक सहाबी को कहा इनका खून साफ कर दो। खून जैसे साफ किया, हमारे नबी ने अपना लुआब मुबारक, यानी क्या, थूक मुबारक लिया, उनकी आंख के ऊपर यूं मल दिया, और जो हाथ में आंख थी ना उसके पीछे भी यूं करके थूक मुबारक लगा दिया। उसके बाद हमारे नबी ने अपने हाथ से यूं आंख को फिट कर दिया। ओहो, रिफा कहते हैं मेरे पैदा करने वाले की कसम, जो आंख में कभी तीर लगा नहीं था उसमें तकलीफ होती थी, लेकिन ये आंख में मुझे कभी तकलीफ नहीं होती। ये आंख मेरी दुखती थी, मगर इस आंख में मुझे कभी दुखद नहीं हुई। और कहा जब मैं आंखों को एक आंख बंद करता था, ये आंख से इतना दूर नजर नहीं आता था जितना उस आंख से दूर नजर आता था जो मेरे नबी के थूक मुबारक से तैयार हुई थी। तो ये था मौलाना साहब का बहुत ही बेहतरीन बयान था। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, और अल्लाह ताला मुझे भी और आप लोगों को भी इस बयान के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें। किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।